सारे चुप, हमें नहीं फर्क पड़ता। आप नीचे करें, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमें पहले से बता दिया गया है, कि एजेंसियों को बड़ा गुस्सा है, आपके ऊपर ये होगा, नून लीग करेगी, हम फिक्र ना करें, जो मर्जी जुल्म करना है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, एक लोग उनकी मदद करें। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हम आगे बोल रहे हैं, आज कोई बात नहीं, बॉल मारा, बैठ जाओ देखिए आप साइड पे हो ना, उनका कैमरे के आगे ना हो, साइड पे हो कैमरे। अच्छा अभी आज देखें, अच्छा अफगानिस्तान का पैगाम दे दिया। देखें मैं एक चीज आपको बता दूं, सारे चुप, हमें नहीं फर्क पड़ता। आप नीचे करें, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमें पहले से बता दिया गया है, कि एजेंसियों को बड़ा गुस्सा है, आपके ऊपर ये होगा, नून लीग करेगी, हम फिक्र ना करें, जो मर्जी जुल्म करना है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। एक सेकेंड, आज हम पैगाम पूरा। अच्छा तीसरा पॉइंट, एक ये हो गया सेहत का बता दिया है आपको, दूसरा बताया, एक सेकेंड, दूसरा सैलाब का बताया, अफगानिस्तान का बताया, और चौथा पॉइंट है अच्छा चौथा पॉइंट है एक सेकेंड अच्छा आप मेरी बात सुन लें। जो चौथा पॉइंट ये है कि इमरान खान ने कहा है, जो वजीरिस्तान में बाजौर में ऑपरेशन हो रहा है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। उन्होंने सख्ती से हदायत फिर से भेजी है केपी की हुकूमत को कि आप ये इस वक्त वहाँ लोग बड़ी मुश्किलात में, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, आप ये जो ड्रोन हमले हैं ये बंद करवाएं। ये वहाँ के लोगों को ये ऑपरेशन जो हो रहा है इन हालात में बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस पे उन्होंने इस बारी बहुत सख्ती से पैगाम भेजा है कि केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने लोगों की, ये किया जा रहा है ताकि केपी की जो पीटीआई की हुकूमत है उसको कमज़ोर किया जाए। और मैं इनको सख्त हिदायत देता हूँ कि आपने इसको बंद करवाना है, ड्रोन हमलों को। अच्छा पांचवा पॉइंट ये था कि इमरान खान को ये भी अखबार में उन्होंने पढ़ा है कि वहाँ पे अख्तर मैंगल के वालिद की बरसी के ऊपर जब ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे धमाका हुआ है जिसमें 4 लोग शहीद हो गए और कई लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से उनके साथ ताज़ियत करें। और उनको ये भी पता था कि 8 तारीख की कॉल दी गई है अचकजई साहब की तरफ से, अलायंस की तरफ से पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज के लिए। और उन्होंने कहा है कि पीटीआई भरपूर शिरकत करे इसके अंदर। ये उनका पॉइंट था। पांचवा उन्होंने कहा है कि देखें कि ये साइड पर अच्छा पांचवा पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा कि देखें हमें जेल में रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है? यहाँ पे हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, हमारे पे टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ है बुशरा बीबी और इमरान खान को। और इसका क्या मकसद है? इमरान खान को किस लिए मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान छूट जाएं, लेकिन किस चीज़ के लिए तोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि इमरान खान के पीछे ये नहीं आ रहे, ये लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। ये जो अवाम है, पहले 8 फरवरी को जिन्होंने अपना वोट डाला था, पहले इन्होंने वोट चोरी करके चोरों को पकड़ा दिया। अब वही चोर इस वक्त परेशान हैं, वो डरे हुए हैं और अपने खौफ में लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों की आवाज़ बंद कर दी जाए।
عمران خان کو کیوں بند کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ لوگوں کی آواز ہے. جب آپ عوام کی آواز ہوگے تو جب آپ عوام کی آواز ہوگے تو وہ عمران خان کے پیچھے نہیں آ رہے، وہ عوام کے پیچھے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یہ اپنا حق نہ مانگے. اب اسی طرح جب انہوں نے دوبارہ بتایا 1971 کا، انہوں نے کہا 1971 میں یہی ہوا تھا کہ ایک یحییٰ خان وہ اپنا اقتدار طویل کرنا چاہتا تھا، لمبا کرنا، عرصے تک پاکستان کے اوپر حکومت کرنا چاہتا تھا. اسی نے بھی یہی کیا تھا کہ لوگوں کی جو آواز ہے اس کو وہ پہچاننا نہیں چاہتا تھا. اس پہ پاکستان، ملک ہمارا پاکستان ٹوٹ گیا. اور یہ سارا کچھ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ہے. لیکن آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا ووٹ پہچاننا نہیں چاہتے. لیکن فرق 1971 اور آج میں یہ ہے کہ آج قوم باشعور ہے. ان کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ان کو پتہ ہے، ان کو ساری چیزوں کے حقائق ان کو پتہ ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اب اس ظلم کو آپ زیادہ دیر نہیں چلا سکتے. آپ نے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے ہیں کہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو ہم نے ان کو جیلوں میں ڈال دی اور 10-10 سال کی قید دے دی ہے. آپ ججز کے ہاتھوں لوگوں کے اوپر ناجائز قسم کی سزائیں دے رہے ہیں. لیکن یہ اب نہیں چلے گا، ظلم کا نظام نہیں چلے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی آواز سنیں، اپنے لوگوں کی بات قبول کریں. آپ وہ کریں جو آپ کے لوگ چاہتے ہیں. یہ عوام 25 کروڑ لوگوں کی ہے اور ان کی آواز آپ کو سننی پڑے گی اور یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. یہ انہوں نے آخر میں بتا کے بھیج دیا. ہم نے بھی کوٹ لکھپت پہنچنا ہے. اچھا آواز ٹھیک ہے، آ جائے گی. اچھا اب ذرا وہ کوئی شور نہ. ہم نے بھی کوٹ لکھپت پہنچنا ہے. اچھا آواز ٹھیک ہے، آ جائے گی. اچھا اب ذرا وہ کوئی شور نہ مچائے پھر میرے لیے بڑا مشکل ہے. آپ پیچھے ہو جاؤ نا، صرف میڈیا کے لیے جگہ. پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ سارے. آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، پھر وہ شور نہیں مچائے کوئی. اب تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، پھر وہ شور مچائے گا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو جو پہلا والا پوائنٹ ہے وہ ہے عمران خان کی صحت کے اوپر. کیونکہ ہم نے عمران خان کو جا کے بتایا کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آگ کی طرح یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان بہت سخت بیمار ہو گئے. رپورٹ ان کی ٹینائٹس کی جو ان کے کان میں 2 سال سے انہوں نے اس کی کمپلینٹ کی، اور یہ اگر آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں تو بہت لوگوں کو کمپلینٹ ہو جاتی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہاں مجھے ٹینائٹس تھا اور اس کے تھوڑا سا کیونکہ وہ جب کان میں انفیکشن ہوتا ہے تو ایک دفعہ اس سے ورٹیگو ہوا تھا. تو یہ تو اب ٹھیک ہے میرا. اور پچھلی دفعہ کہتے تو میں نے آپ کو بتایا تھا آنکھ کا. اس کے بعد انہوں نے آنکھ کے بارے میں یہ کہا کہ جو میرے جو اسٹین پڑ رہا تھا اس کا نمبر آنکھ کا وہ لینس کا بدلنا تھا، اور وہ ان کا ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے اور انہوں نے ہی جیل میں انہوں نے بدلوا کے دے دیا جو ان کو اپنی کتابیں پڑھنے میں مشکل پڑ رہی تھی. اور اس کے علاوہ عمران خان نے کہا، میں نے کہا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے. تو عمران خان نے کہا کہ سوچ کے بنا کہا دیکھو جب میں جیل میں آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تھوڑے مہینے پہلے جو گولیاں لگی تھیں اس سے ان کے نرو ڈیمیج ہوئے تھے، اور ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا اس کو بڑا وقت لگے گا، کم سے کم سال وہ نرو ڈیمیج ٹھیک ہونے میں.
کہتے ہیں لیکن مجھے ورزش کا ٹائم نہیں ملتا تھا جب میں باہر تھا کیونکہ اتنی مصروفیات ہوتی تھیں. تو جیل میں آ کے مجھے ایک فائدہ ہوا تھا شروع میں کہ میرے پاس کیونکہ اتنا وقت ہوتا تھا میں ورزش کر کے میری ٹانگ جلدی ٹھیک ہو گئی تھی. اور ماشاءاللہ صحت میں بالکل اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اس میں ہمت دی ہے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے, مجھے کوئی کسی چیز کی کمپلین نہیں ہے. حالانکہ ہم نے ان کو کہا کہ اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہو تاکہ اس قسم کی آئندہ کے لیے جو کیسرائیاں ہوتی ہیں اس کو بند کیا جائے. اور وہ جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر کیا مارا بال مارا. بیٹھو. ہم نے بھی کوٹ لکھپت پہنچنا ہے. اچھا آواز ٹھیک ہے آ جائے گی. اچھا اب ذرا سائڈ پہ وہ کوئی شور نہ مچائے پھر میرے لیے بڑا آپ پیچھے ہو جاؤ نا, صرف میڈیا کے لیے جگہ پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ سارے. آپ ذرا پیچھے ہو جائیں پھر وہ شور نہیں مچائے کوئی. اب تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں پھر وہ شور مچائے گا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو جو پہلا والا پوائنٹ ہے وہ ہے آنکھ کا وہ لینس کا بدلنا تھا اور وہ ان کا ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے اور انہوں نے ہی جیل میں انہوں نے بدلوا کے دے دیا جو ان کو اپنی کتابیں پڑھنے میں مشکل پڑ رہی تھی. اور اس کے علاوہ عمران خان نے کہا, میں نے کہا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے. تو عمران خان نے کہا کہ سوچ کے انہوں نے کہا دیکھو جب میں جیل میں آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تھوڑے مہینے پہلے جو گولیاں لگی تھیں اس سے ان کے نرو ڈیمیج ہوئے تھے اور ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا اس کو بڑا وقت لگے گا, کم سے کم سال وہ نرو ڈیمیج ٹھیک ہونے میں. کہتے ہیں لیکن مجھے ورزش کا ٹائم نہیں ملتا تھا جب میں باہر تھا کیونکہ اتنی مصروفیات ہوتی تھیں. تو جیل میں آ کے مجھے ایک فائدہ کا شکر ہے, اللہ نے اس میں ہمت دی ہے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے, مجھے کوئی کسی چیز کی کمپلین نہیں ہے. حالانکہ ہم نے ان کو کہا کہ اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہو تاکہ اس قسم کی آئندہ کے لیے جو کیسرائیاں ہوتی ہیں اس کو بند کیا جائے. اور وہ جو میڈیکل چیک اپ ہے دوسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ عمران خان کا میں بہت دکھ کا اظہار کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے بہت پریشان تھے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں, اکنامک کنڈیشنز خراب ہیں اور اس سیلاب سے آپ کی فصلیں بھی جائیں گی اور لوگوں کی جو خاص طور پہ جو دیہات میں ان کے حالات اور مزید خراب ہوئیں گے. اور اگر میں باہر ہوتا تو جیسے میں نے پہلے کیا تھا میں ٹیلیتھون ضرور کرتا